Makhdoom Saab, Assalamu alaikum. It's so nice to be here in your ancestral home. Thank you very much. मखदूम अब्दुल रशीद आपके जद्द अमजद यहाँ 800 साल पहले आए जी हाँ, और इस इलाके का नाम भी उनसे मुंसलिक है, मखदूम रशीद का इलाका। आप भी यहीं पैदा हुए 1948 में और तालीम यहाँ हासिल की और फिर आप लाहौर चले गए जी हाँ। पंजाब यूनिवर्सिटी। नहीं, पहले मुल्तान में एमरसन कॉलेज में था। जी बिल्कुल, एमरसन कॉलेज से आप फिर पंजाब यूनिवर्सिटी गए। वहाँ क्या हुआ? आपकी सियासत की इब्तदा वहाँ से होती है? नहीं, सियासत की इब्तदा तो यहीं से होती है। मैं 12 साल की उम्र का था, अयूब खान का दौरे हुकूमत था, तो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस कोई आ गया, हम तो जानते नहीं थे। तो पूरे मुल्क में तलबा के जुलूस निकल रहे थे। हमारे स्कूल वालों ने, हमने भी वो अयूब खान के ख़िलाफ़ नारे लगाए और सड़क तक चले गए। तो 12 साल के अंदर मैं थाना मखदूम रशीद के अंदर गिरफ्तार हो चुका था। माशाल्लाह। 12 साल की उम्र से शुरू करें। जी हाँ। क्या आप उस वक्त भी बागी थे? बाद में तो आपने किताब लिखी, हाँ। हाँ मैं बागी हूँ। कहीं भी कोई ज्यादती कर रहा होता, मैंने उसमें कूदना है। सेकेंड ईयर में गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस तहरीक को आगे चलाया हुआ था। तो हम जुल्फ़िकार भुट्टो के उशाक में से हो गए, उनके नारे लगाते और फिर वो भी मेरे कंधे पे हाथ रख के तकरीर करते। जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ पर इस्लामी जमीयत तुलबा में आप शामिल हो गए, ये कैसे हुआ? मैं जब यहाँ पे भुट्टो साहब के साथ हम जाते थे, वो 2-3 मौके पे उन्होंने हमें झिड़क दिया। किस वजह से? ये क्या फिश मार्केट बनाई हुई है, अगर किसी से सवाल ज़्यादा कर दिए तो मैंने कहा जी, हम सवाल करना तो हमारा हक बनता है। तलबा की तंजीमें थी मशरक़ी पाकिस्तान की, उन्होंने 12 नुकाती एक प्रोग्राम बनाया। तो मैंने कहा जी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा आप खामोश हो जाएं। मैंने कहा जी फिर मैं जा रहा हूँ। बात यह है कि हमारी जो लेफ़्ट की तहरीकें थी वो सारी मदगम हो गई भुट्टो साहब की पीपल पार्टी में। कई लोग लेफ़्ट के उन्होंने अपनी तंजीमें बाकायदा रखी, भुट्टो साहब के मुखालिफ रहे, मज़दूर किसान पार्टी मुखालिफ रही, ये नेशनलिस्ट सारे जो थे, नेशनल अवामी पार्टी मुखालिफ रही बलूचिस्तान में और उस ज़माने के फ्रंटियर में। आप भी मुखालफत कर सकते थे? नहीं, देखिए हमें तो, बल्कि मैं आपको ये बताऊं, मुल्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान मुखालिफ रही। मुल्तान की जो सियासत है, कसर गर्देजी जो है, बिल्कुल, वो लेफ्ट की सबसे ज्यादा मार भी उन्होंने खाई। जी जी। जंगें भी उन्होंने लड़ी जी, जेलें भी उन्होंने काटी। लेकिन जेलें भी उन्होंने काटी। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वो मुत्तफिका कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के और नेशनल अवामी पार्टी के। उस वक्त की रिलीजियस पार्टीज, मजहबी जमातें जमहूरियत के साथ हुआ करती थी। हाँ, जमीयत उलमा इस्लाम भी इसी तरह ही थी। वो तो काफी आगे थे जी, मुफ्ती महमूद साहब काफी आगे थे, जमात इस्लामी भी एक जमाने में। मैं मुल्तान में हम अच्छा, तो इस तरह आप आए जमात इस्लामी में। तो फिर आप बांग्लादेश नामंजूर मुहिम में कैसे शामिल हुए? आप देखें, वहाँ की जमात इस्लामी ने इसके खिलाफ काम किया कि हम ये मुल्क अगर बन भी जाए तो ये मस्जिदें, ये इस्लाम, उसको कोई ख़तरा नहीं है, ये सबसे बड़ा मुसलमान यहाँ रहते हैं। लेकिन जो आर्मी करके जा रही है, हमें फांसियाँ लगाई जाएंगी, हमें उल्टा लटकाया जाएगा। और उसी प्रोफेसर गुलाम आजम को अभी उन्होंने फांसी दी है 93 साल की उम्र में। मखदूम साहब, गलती का इतराफ़ कर लें, बांग्लादेश नामंजूर मुहिम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। देखिए, आप फिर आज कहते हैं, मैंने बांग्लादेश नामंजूर क्या कहा था? हमने कहा था कोई
بنگالیوں کے خلاف نہیں تھی بات. ہم نے کہا تھا کہ اس کانفرنس کے ذریعے بھٹو صاحب جو ہیں وہ بنگلہ دیش منظور کرانا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کر لیا تو پھر ہمارے تمام معاملات طے کرتے. اور آج تک معاملات طے نہیں ہوئے نا اس سے. جو وہ الیکشن جیتا تھا مجیب الرحمان، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا نا. جگنو بی بی، میں تو بتا رہا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کیا اس کے حق میں تھے کہ مجیب الرحمان کو جو فتح حاصل ہوئی الیکشن میں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے. اچھا. ایشو یہی ہے کہ میرے سامنے واقعات ہوتے رہے. میاں محمود علی قصوری، تو پھر یہ بنگلہ دیش نامنظور مہم کیا میں تھی؟ سن لیں نا، میاں محمود علی قصوری، میاں خورشید قصوری، سردار شوکت ایاد، یہ ڈھاکے کے اندر بیٹھ کے، انٹر کانٹیننٹل کے اندر بیٹھ کے یہ وزارتیں تقسیم کر رہے تھے. پیپل پارٹی تو وہاں پارٹی نہیں تھی. یہ وزارتیں تقسیم کر رہے تھے اور تمام مل کے، جماعت اسلامی بھی، یہ مل کے بندر بانٹ کر رہے تھے، سیٹیں دے رہے تھے ایک دوسروں کو. میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا کہ بھئی وہاں کے لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں، چنگا پیار کرتے ہیں، وہ تو ہم سے آزادی چاہ رہے تھے مخدوم صاحب. آزادی کا پہلے تو انہوں نے کبھی نعرہ ہی نہیں لگایا. دیکھیں پھر ہسٹری کو چینج نہ کریں. میں نے تو ہسٹری دیکھتی 1970 ہے. الیکشن میں اگر ان کو آزادی طلب نہ ہوتی تو وہ ٹو مین 90% جا کے ساری سیٹیں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو دے دیتے. میری مخدوم صاحب، آپ نے شیخ مجیب کی تقریریں سنی ہیں جو پلٹن میدان میں کی؟ سنی ہے؟ جی آخری تقریر تک اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں. جی بالکل. تو ہم تسلیم کر لیتے نا اس الیکشن کے. تو آپ یہی تو بات میں کر رہا ہوں. آپ اس سے پہلے تسلیم کرانا چاہتے ہیں جب وہ خود نہیں مانگ رہے تھے. آپ نے بنگلہ دیش نامنظور کا نعرہ کس سن میں نہیں لگایا؟ وہ تو 73 میں، یہ شروع میں نہیں ہے. آپ کہیں کنفیوز کر رہے ہیں. تو 73 میں تو بنگلہ دیش بن چکا تھا. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے آپ نے مجیب شیخ کو جیل میں رکھا. اس سے بات بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بات یہی کرنا چاہتا تھا. بھٹو کو بھی اس نے کہا، ولی خان کو کہا کہ بھائی تم مجھے سکھانے آئے ہو کہ پاکستان سے محبت کیسے کی جاتی ہے. آپ نے آزادی کی جنگ لڑی ہوگی، لیکن پاکستان کی جنگ تو ہم نے لڑی ہے 22 کلو پہ جا کے. ہر قیمت پہ ان کو نکالنا تھا، کیونکہ یہ تو سوال، بلکہ معاملات تو ان کے طے ہو گئے تھے. بلوچستان کے سارے لوگ ان سے مل چکے تھے. سرحد کے ولی خان ان کے ساتھ مل چکے تھے. سندھ میں بھی بھٹو صاحب کی اکثریت نہیں تھی. قیوم خان کو ساتھ ملا کے انہوں نے صوبائی حکومت بنائی. چلتے ہیں آپ کی اسلامی جمعیت طلباء کے دنوں میں. وہاں پر مال روڈ پہ اور لاہور کے گرد و نواح میں کافی خون خرابہ بھی ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا. کیا ایک زمانے میں کوئی قتل و غارت بھی ہوئی؟ آپ سے کوئی وائلنس نہیں، ہم نے میرے بارے میں FIR 302 کا پرچہ ہوا. 302 کا جی برکات شہید کے نام پہ ہوا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کلوز پوائنٹ رینج پہ گولی ماری. جی آپ سنیں، جی 35 سال بعد جیل میں میرے پاس آئے راجہ انور اور خورشید برکات کا کزن تھا، ساتھ ان کی والدہ کو لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو عدالتوں نے تو بری کر دیا تھا، 35 سال ہو گئے، لیکن ہمارے ذہن پہ ہے کہ آپ کے اوپر بوجھ ہوگا ذہن میں. برکات کو قاتل ہمارے فلاں دوست نے کیا تھا. اچھا، تو وہ ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں. تو آپ کے اوپر وہ جھوٹا وہ میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے. راجہ انور نے 6 کالم لکھے. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ سب کچھ کے باوجود آپ ضیاء الحق کی کابینہ میں چلے گئے ایز یوتھ میں؟ اب دیکھیں، اب آگے چلیں. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب سے اقتدار آ گئے. انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کو جمہوریت دیتے، انہوں نے آئین بنایا 73 کا، دوسرے دن ایمرجنسی لگا دی.
امینڈمنٹس کرتے رہے اس کے اندر, نہیں ایمرجنسی لگا دی, ایمرجنسی بھی لگائی, پھر امینڈمنٹس بھی کرتے رہے. وہ بھٹو کے زندہ ہونے تک وہ کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ نہیں ہوا ایمرجنسی کی وجہ سے. اچھا پھر انہوں نے ہمیں جیلوں کے اندر لیکن میرے سارے کپڑے اتار کے جنوری کی راتوں میں برف کی سلوں پہ لٹا کے پھر ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا دی. جی سنا ہے ہم نے. جس وقت مجھے برف پہ لٹایا ہوا تھا, ساتھ پیپل پارٹی کا یونین لیبر لیڈر تھا محمود نواز بابر, برف کی سلوں پہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا بابر صاحب ہم نے تو بھٹو کو برا بھلا کہا ہے, تو اس نے کہا میں نے کوئی اس کو اچھا کہا ہے. نہیں تو انہوں نے بلوچستان اور فرنٹیئر, اس زمانے کے فرنٹیئر کی نیب کی حکومتوں کو بھی ڈسمس کیا, وہ سب غیر جمہوری اقدامات انہوں نے کیے. لیکن مخدوم صاحب پھر بھی جب ضیاء الحق نے کو کیا 1977 میں, تو آپ ایک پرنسپل ڈیموکریٹک اپوزیشن بھی تو بن کے رہ سکتے تھے. مجھے بلایا کہ بھائی یہ ساری پارٹیاں, اس میں پی ڈی پی تھی, نواز محمد نصراللہ تھے, اس میں ولی خان پارٹی تھی, اس میں جے یو آئی تھی, ساری کی ساری ہم نے ان کو کہا ہے کیبنٹ بنا رہے ہیں, کیونکہ ہم سیاست کے اندر آئیں گے, الیکشن نہ کرا سکے تو ہم لمبا عرصہ بیٹھیں گے. آپ لوگ جو ہیں چلائیں اور میں سال کے اندر انتخابات کرا دوں گا. تو میں نے کہا فیمس لاسٹ ورڈز, جھوٹ بولتے رہے 11 میں سال. سن رہے, جب ہم کیبنٹ میں گئے تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں تو لکیر بھی نہیں ہے, لیکن میری سیاست کا آغاز ہے, میں کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اجازت دے دیجیے. تو انہوں نے کہا پہلے آپ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, آپ فیڈرل منسٹر بن جائیں, آپ کو زندگی میں یہ کام آئے گا. مجھے ان 3 مہینے کے لیے وہاں فیڈرل منسٹر بنا دیا. مخدوم صاحب نہ قبول کرتے نا, میں عرض کر رہا ہوں نا, ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں, میں اگر کوئی مجھے بھٹو کے قاتل کے ہاتھوں دیکھیں آپ نے منسٹری لے لی, فیڈرل پھر اس منسٹری. کے بعد لڑا کون ہے, آپ لڑے, ضیاء الحق کے ساتھ لڑا کون ہے, لڑے. یہی تو میرے انٹرویو کا مقصد ہے, دیکھیں ناظرین کو بتانا کہ مخدوم جاوید ہاشمی جو ہیں وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. نہیں میں نے وہ نہیں, وہ لڑتے بھی ہیں, پھر وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں, اور پھر وہ دیکھیں, اور پھر وہ کبھی کبھار رائٹ کی پالیٹکس کا بھی حصہ بن جاتے ہیں, پھر وہ ریوولٹ کر جاتے ہیں. ان کے اندر ایک باغی ہے. بات سنیں, اور آپ کی ساری سیاست باغی اسٹیبلشمنٹ, رائٹ اسٹیبلشمنٹ, اسی طرح ہی چلتی آئی ہے. نہیں میری اس طریقے سے بٹ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہادر نہیں, آپ بہت بہادر ہیں, بات سنیں نا, بااصول ہیں. میں نے پہلے تو ضیاء الحق کے ساتھ استعفیٰ دیا, گھر آ گیا. پھر 85 کی الیکشن میں حصہ لے لیا. سن نہیں, اب جب 85 کی الیکشن ہوئے, پارٹی لیس الیکشن, بالکل صحیح, جس میں پیپلز پارٹی نہیں تھی, اس میں آپ نے حصہ لے لیا. میں نے نہیں لیا. جنہوں نے نہیں لیا ساری عمر وہ بھی اس کو کوستے رہے, جو حصہ لے رہے تھے وہ بھی کوستے رہے. تو جنہوں نے حصہ لیا, 85 کے بعد آپ میری سیاست کو خود قربت سے جانتی ہیں. جی بالکل. میں نے ضیاء الحق کے ساتھ, وہ تو مجھے وزیر بنانا چاہتا تھا. میں جانتی ہوں آپ کی سیاست, میں بڑے قریب سے دیکھا ہے تو آپ پھر کی ہم سیاست کو. جب حزب اختلاف تھی نہیں, ہم 30-35 بندوں نے کہا کہ ہم حزب اختلاف بنیں گے, اور اس کے بعد جو سیدہ عابدہ حسین ہے, فخر امام ہے, دیکھیں ان دوران میں یہ مراحل چلتے رہے ہیں. مخدوم صاحب میں مانتی ہوں کہ 85 کی الیکشن, پارٹی لیس الیکشن کے بعد کوئی حزب اختلاف نہیں تھا, اور وہاں پر میرے کزنز, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ ٹائم ان دیئر لائفز, سید عابدہ حسین, سید فخر امام, آپ کی ان کے ساتھ بڑی قربت تھی. ان کے اسلام آباد گھر میں کتنی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی, بالکل صحیح, اور آپ, ان کا جو وہ گھر تھا وہ ایک حزب اختلاف کا محور تھا. بالکل صحیح.
اور وہ 8th امینڈمنٹ کے بھی بہت خلاف آپ لوگوں نے سب جدوجہد کی. لیکن فخر بھائی کو جب اسپیکر بنایا ان سب نے ووٹ دیا. جی 8th امینڈمنٹ کو ووٹ دیا, میں نے نہیں دیا. آپ نے نہیں دیا. میں نے کہا بھائی میں اس کو نہیں مانتا. میں نے تو ایک اصولی بات اپنے ذہن میں سوچی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں حکومت نہ کرنے دے. بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. 1988 میں بے نظیر بھٹو واپس آئیں پاکستان اور انہوں نے الیکشن لڑا. ان کو استقبالیہ دیا. لیکن آپ IGI میں چلے گئے. سنیں, جو ہمارا انڈیپینڈنس پارلیمنٹرین کا گروپ تھا, آپ کو اس زمانے میں ینگ ٹرکس کہا کرتے تھے. ہاں بس ینگ ٹرکس تھے نا. ویری ینگ ٹرکس. اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہماری تمام لیڈرشپ نے کہا کہ وہ ہماری حصے کی جہاں جہاں ہم جیتے ہوئے ہیں اس کے وہ ٹکٹیں ہمیں ہی ملے گی. مجھے نواز شریف نے کہا میں نہیں دیتا ٹکٹ آپ کو. میں نے کہا تم کون ہو بھائی؟ مجھے میرا 35 سال تعلق رہا ہے. نواز شریف نے ایک دفعہ مجھے ٹکٹ نہیں دیے. میں 1988 کی بات کر رہی ہوں جب بے نظیر بھٹو جب بے نظیر بھٹو شہید واپس آئیں. آپ کو اگر جمہوریت کے ساتھ ہمدردی تھی, جمہوریت کی بحالی ہونے لگی تھی, بے نظیر کا حق بھی تھا کہ وہ آ کے ایک صاف شفاف جمہوریت الیکشن میں حصہ لیتی. آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا, آپ نے نہیں دیا. نہیں, شیخ رشید گیا بھاگ کے, خواجہ طارق کے گھر بیٹھا رہا کہ مجھے میری جو سیٹ ہے اسی کی ٹکٹ دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگوں کو تو میں قبول نہیں کرتی. ان کا بھی تو ایک سٹینڈ تھا نا, صرف ہمارے نہیں تھے. میں سمجھتی ہوں, لیکن آپ نے ان کو اپروچ بھی نہیں کیا. مخدوم صاحب, آپ نے بھی ان کو اپروچ نہیں کیا. دیکھیں, جس نے ہمارے ایک آدمی نے کیا تو اس کے بعد ہم بھی جا کے کہتے کہ جی ہمیں ٹکٹ دے دیں. بے نظیر بھٹو کملی سی کہ وہ شیخ رشید نو سیریسلی لے لیندی. دیکھیں بات سنیں, ہمیں ایک دفعہ تو ہم تو قریب جا کے واپس آ گئے. اچھا دیکھیں, آپ بڑی حق گوئی کرتے ہیں تو کہہ دیں اس میں کیا حرج ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے یہ کہا, فیصلہ کیا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک محاذ بنے گا جس کا نام IGI اسلامی جمہوری اتحاد ہوگا اور وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف الیکشن لڑے گا. 1988 میں آپ اس کا حصہ بن گئے, تو آپ ایڈمٹ کر دیں اس میں کیا ہے. میں یار سنیں, ہم نے, آپ نے کہا تھا ضیاء الحق کی کیبنٹ میں نے جوائن کی. آج بھی شرمندگی محسوس کرتا ہوں قوم سے, بار بار معافی مانگتا ہوں. ایک تو وہ فیصلہ, یہ بڑی بات ہے مخدوم صاحب, دوسرا یہ آپ کی بڑی بات ہے اور یہ آپ کا بڑا ظرف ہے, اندر سے نکلے گی. جی یہ آپ کا بڑا ظرف ہے. آپ جو آگے کی طرف ہے, مجھے 88 میں بھی ٹکٹ نواز شریف نہیں دے رہا. ہم تو مسلم لیگ میں شامل بھی میں اس وقت ہوا جب ضیاء الحق صاحب اس دنیا سے چلے گئے. جب تک وہ تھے میرے سامنے انہوں نے مسلم لیگ نون بنائی ہے, ملتان کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور ہمیں کہا کہ یہ ہم پارٹی بنا رہے ہیں, جنیجو صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں شامل ہو جائیں. تو وہ تو اس وقت مسلم لیگ تھی نا, مسلم لیگ نون تو بعد میں بنی. وہ تو آپ نے تو جنیجو کو بھی نہیں جوائن کیا. نہیں, میں نے وہ میری ان سے صلح ہو گئی تھی, لیکن جب وہ 85 سے 88 تک ضیاء الحق کی بنی پارٹی پہ کھڑے تھے تو ہم ان کے ساتھ کیسے کہتے کہ تسلیم کرتے ہیں آپ کو. ہم نے تو جنگ لڑی. محمد خان جنیجو نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی کی, آن دا جنیوا اکارڈز بھی کیے, اور افغانستان سے پل آؤٹ کرنے کا انہوں نے ہی ایک اقدام کیا. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ جنیجو کا رول پازیٹیو رہا. یہ صحیح ہے, رول پازیٹیو رہا. میں نے ساتھ دے دیا سیدہ عابدہ حسین کا وہاں پہ, ان کا شاہ جیمنا کے فارم پہ. تو انہوں نے میرے تقریباً 42 مربع زمین وہ اس کے میرے خلاف ہی کیس بنا دیا کہ یہ غلط ان کے حمایتی ہیں, چھینے ہوئے ہیں. وہ آج تک بھی ہمارے پاس ہے. آپ کی ایکٹیو پالیٹکس کو اس وقت تک کوئی لیٹس سے 20-25 سال ہو چکے تھے جب سے آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی وغیرہ وغیرہ. یہاں تک
اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی بالکل. تو میں کچھ تھوڑے سے نمبرز دوں, ایلوکیٹ کروں. ہاں ویل میننگ, ہاں بریو, دلیر, کئی آپ نے اس میں اس دوران بہت اچھے اور بہت جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والے بھی کام کیے. آپ نے کچھ بیک ٹریکنگ بھی کی, آگے پیچھے بھی گئے, پھر معذرتیں بھی کی. تو لیٹس سے وی گیو یو 5 on 10 انٹل دا مڈ ٹو لیٹ 90s. اس کے بعد آپ کا ایک ہیروئک پیریڈ شروع ہوتا ہے مجھ ناچیز کی نظر میں, جب کو ہوا مشرف کا, جب آپ کی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف صاحب سب جیل چلے گئے, اور اس کے بعد جب ان کا معاہدہ مشرف سے ہوا وہ ایگزائل میں جدہ چلے گئے, آپ جیل میں رہ گئے. وہاں سے میں سمجھتی ہوں آپ کا ایک ہیروئک پیریڈ شروع ہوتا ہے جب آپ نے تمام تر اذیتوں کے باوجود کمپرومائز نہیں کیا. اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیں نا, ہوا یہی کہ نواز شریف صاحب چلے گئے. جانے سے پہلے مجھے کلثوم نواز شریف کا فون آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں. اچھا, یہاں پر بتا دیں کہ آپ کا مرحوم کلثوم نواز شریف صاحبہ کا ایک بڑا بہادر ریزسٹنس تھا ٹو دا مشرف ماشاء اللہ. آپ نے مل کے جنگ لڑی اس وقت جب نواز شریف جیل میں تھے اور کلثوم صاحبہ باہر تھیں, آپ ان کے ساتھ تھے, کچھ اور پی ایم ایل این کے لوگ آپ کے ساتھ تھے, چند ہی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اس کو ریزسٹ کیا. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فون آیا آپ کو. جی کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور آپ پارٹی کی باغ روڈ سنبھالیں, لیکن اس میں میرے اختیارات جو ہیں وہ پورا کٹ ٹو سائز کر کے دیے گئے. تمام اختیارات جو تھے پارٹی چیئرمین کو دیے گئے. ٹکٹ وہی دے سکتے تھے, کسی کو ہٹا وہی سکتے تھے, ہماری پریس کانفرنس میں ایڈریس وہی کر سکتے تھے. تو آپ کے پاس کیا اختیار تھا پھر کوئی اختیار نہیں تھا. میں نے اختیارات کے پیچھے نہیں بھاگتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ اس وقت یہ صحیح فیصلہ ہے, یہ صحیح کاز ہے, صحیح کاز ہے, اس کے لیے جنگ لڑنی ہے. دنیا نے دیکھا کہ ہم نے پرویز مشرف صاحب کی تمام ان کی ابتدا کا دور جو تھا ہمارے لیے, تو ہم نے حتیٰ کہ جو میرے پارٹی والے تھے میاں نواز شریف بھی, وہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے تھے اس کو وسائل مہیا نہ کرو, اس کو اتنے پیسے نہ دو, وہ تو آپ ہمارے مقابلے میں لیڈر کھڑا کر رہے ہیں. میں نے میاں صاحب سے کہا جناب میں چھوڑ دیتا ہوں پارٹی, میں تو جیل میں بیٹھا ہوں. آپ کا جو کاز اگر ہے ڈیموکریسی وہ تو میں لڑوں گا, آپ کا ورکر بن کے لڑوں گا. اس کی کیا قیمت ادا کی آپ نے؟ جیل میں کیا سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا گیا؟ دیکھیں جیلیں تو جیلیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں شامول سے میرے بہت اختلافات, بہت اختلافات اور بڑے شدید. لیکن بات یہ ہے کہ میرا 3-4 دفعہ ہم نے مل کے الیکشن لڑے, یہ ریسنٹ بھی ایسے ہوا ہے. اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ویلکم بیک. آپ کے اوپر 20 کی دہائی میں بہت تشدد ہوا. جی ہاں. 23 سال کی سزا ہوئی آپ کو. جی ہاں. آپ کو وہیں پر جیل میں ہی سزا سنا دی گئی. جی ہاں. جی ہاں. اور آپ کو فالج کا بھی اٹیک ہوا. جی ہاں. تو اتنی بڑی قیمت ادا کی. یہ آج میں بڑے اہم لوگوں کے ساتھ تھا تھوڑی دیر پہلے. ان میں سے ایک اہم ترین آدمی جو تھا, میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ایک بازو توڑ دیں گے. میں نے کہا آپ نے یہی اطلاع دی تھی؟ وہ بہت بڑے آدمی ہیں. بتا دیں کون ہے؟ نہیں میں بتا دیں مخدوم صاحب, کوئی گل نہیں, دس دیو. میں کسی کی نوکری کے پیچھے کیوں پڑھوں. اس نے کہا آج تصدیق کی, سب
लोगों के सामने। और इस तरह तो होता है, इस तरह के इस कामों तरह के में कामों में ये तो है, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत बहुत। आपकी माशाल्लाह 6 बेटियां हैं, जी हाँ, बेटा नहीं है, नहीं है। उन पे क्या गुजरी? आज तक कुछ मुझे उनकी वजह से दुख की बात नहीं मिली। उन्होंने तो आपको कभी दुख नहीं दिया, हाँ, लेकिन आपने तो उनको बहुत दुख दिए ना, अपनी चॉइसेस की वजह से। तो उसका रिग्रेट, तो जवेद उसका हाशमी की बेटी होने की वजह से ये दुख तो फिर सहने पड़ते हैं। 2008 जब इलेक्शन हुआ, उस वक्त आपके और पीएमएलएन की लीडरशिप के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। समझ भी आती है इनकी, क्योंकि आपने जेल काटी, वो बाहर थे, लेकिन फिर भी इस दूरी की क्या वजह थी? वो जब समझते हैं कि इनको भी लोग अहमियत देने लगे हैं, लेकिन देखिए वो किसी नहीं। का नाम नहीं सुन सकते। इंसाफ करें, हाँ। शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाने वाले नवाज शरीफ थे। बनाया क्यों बनाया? और फिर उसके बाद आज कहाँ खड़ा है शाहिद खाकान? मखदूम साहब एक मिनट, शाहिद खाकान अगर पीएमएलएन से दूर हुए हैं ना, हाँ, तो वो नवाज शरीफ की वजह नहीं है, उसकी और वजूहात हैं। सही है, मैं मानता हूँ। 2011 में आपने काफ़ी सारा अपना माजी एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुजार के इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पीटीआई ज्वाइन कर ली और इमरान खान के हामी बन गए। नहीं, अब ये भी देखें, इमरान खान आज बैठा है, जिंदा है, वो मैं उसको ये अंदाज़ा था कि मेरे मुस्लिम लीग वालों ने ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। क्या ऐसे नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी हावी हो जाती है जहाँ भी आप जाते हैं कि जो लीडर्स हैं उनको आपके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है? मखदूम साहब एडमिट कर लेना इस बात, कर लें कि आपका जो अंदर है ना वो आज़ाद है, भी आज़ाद है। या तो मैं अंदर से कोई वो चाह रहा हूँ कि मैं कूड़ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, मैं नहीं पयांदी कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कूड़ है या ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई गलत चीज नहीं है, दसनो नहीं, पर ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक आज़ाद इंसान है, वो पार्टी डिसिप्लिन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रह सकता। सीधी जी गल है। पार्टी डिसिप्लिन में तो रहे तो मुझे 2011 की एक्सप्लेनेशन दीजिए पहले। आज मैं उस्तानी हूँ, वैसे तो आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन आज मुझे आपको सवाल पूछना, 2011 में आपको पीटीआई में कौन लेके गया मखदूम साहब? हफीजुल्लाह न्याजी के अलावा कौन लेके गया आपको पीटीआई? मुझे हफीजुल्लाह न्याजी जो है वो मेरा शुरू से दोस्त हैं आपके, सारी उम्र जी। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि इमरान खान मुझे बहुत तंग कर रहा है कि आप मेरी पार्टी में आ जाए। मैंने कहा हफीजुल्लाह, मैं इमरान खान का अपना ज़रिया है। तो उसने कहा आप मिलें तो सही, तो हम मिले, मेरे घर आए। तो वो कहने लगे कि आप, ये मैंने पार्टी बनाई हुई है, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हम इस मुल्क की सियासत को सीधे रास्ते पर डालना चाहते हैं। कमाल है मखदूम साहब, 2011 में तो बहुत बड़ा फकीदुल मिसाल जलसा हो चुका था लाहौर में, यादगार पाकिस्तान लाहौर में, तो बड़ी पार्टी तो बन चुकी थी या बना दी गई थी? नहीं, अभी भी वो बड़ी पार्टी बनी नहीं थी, वो आगे इलेक्शन आ रहे थे। मैंने कहा मुस्लिम लीग हम नहीं छोड़ते। तो उसने कहा, क्या इमरान खान ने, कि मेरा बाप मुस्लिम लीग की नहीं है, मैं मुस्लिम लीग की नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा फिर आपके तो बहुत सारे जो इंक्लिनेशंस हैं वो आपकी जनरलों के साथ जाती हैं। उसने कहा कि आप, मैं उनके बारे में ये कहता हूँ जो आज कह रहे हैं। उस वक्त आपको कहा? उस वक्त कहा 2011 में? हाँ, मैं कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ। उसने कहा आप ऐसे करें, इक्वली इम्पॉर्टेंट ओहदा है और वो है प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। आपके ज़िम्मे होगा पार्टी मुझे ऑर्गेनाइज करके दे दे। अभी तक वो तहरीक से पार्टी नहीं बनी। तो आपको किसी वर्दी वाले ने आपका हाथ पकड़ के वहां तक नहीं लेके? ऐसे तो नहीं हो सकता। जवेद हाशमी हूँ। और उसके बाद खान साहब ने फरमाया एक विकेट गिर गई, फिर वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास चले गए जो आपके सालों से हरीफ रहे। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीटीआई में आ गए।
اس وقت میں نے سوچا کہ یہ دو تلواریں ایک میان میں کیسے رہیں گی. پھر مختوم صاحب اس وقت آپ نے کیا کیا؟ پھر ہم رہے نہیں ہیں، رہے ٹھیک رہے، کبھی لڑائی، بلکہ کوئی بات خان صاحب سے کہنی ہوتی تھی تو شامود مجھے کہتے تھے یہ ذرا خان صاحب کو یہ بات تو کر دیں. 2014 میں دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، پیک پہ تھا دھرنا. آپ نے باہر نکل کے اسمبلڈ پریس کو کہا کہ مجھے اس سے ڈکٹیٹرشپ کی بو آ رہی ہے. یہ کسی کے کہنے پہ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو، میں اسمبلی میں بیٹھا تھا، میرے پاس آئے علوی جو پریزیڈنٹ تھے وہ، اور دوسری ہیرن مزاری اور شفقت محمود اور ایک دو اور آدمی. انہوں نے کہا جی وہ تو کام خراب ہونے جا رہا ہے. خان صاحب تو تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اڑا دینا ہے ہر ایک کو. تو آپ کی بات وہ سنتے ہیں، ہم تو کہہ کے آگے ہیں، آپ جائیں تو ان کو منائیں. کیا کہیں؟ کیا چاہتے تھے آپ ان کو کہیں؟ وہ یہی کہتے، سنیں نا، کہ یہ رستہ جو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اسمبلی کو توڑانا چاہتے ہیں، عدلیہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو روکیں. میں گیا، گھر بیٹھے تھے، میں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ ملک کے اندر پھر آئین تو نہیں رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں آئین، سپریم کورٹ بیٹھ جائے گی، وہ نواز شریف کے پاس جائیں گے اور اس سے استعفیٰ لکھوا لیں گے. میں نے کہا وہ نہیں لکھے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا جب اس کو انہوں نے کوشش کی تھی اور کہا تھا گولی بھی مار دیں گے، تو اس نے کہا مار دو. تو کم از کم میاں نواز شریف میں اور آپ میں یہ قدر تو مشترکہ ہے نا کہ وہ بھی دلیر ہے. نہیں، دلیر ہے، لیکن میں تو ہوں کنگلا. وہ ہے اس ملک کا امیر ترین آدمی، ان کی زندگی کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ جو ایک حد تک لڑتے ہیں، لیکن ہمارا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. اس وقت 2014 میں یہ جو خان صاحب نے آپ کو کہا کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، یہ حقیقت ہے کہ رات کے 12-1 بجے ان کے پاس ایک شخص گئے، ان کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور آپ کی پریڈکشن صحیح نکلی. انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ واقعہ ہے. اب دیکھیں، یہ اس کے باوجود یہ چل پڑے کہ ہم ایک دن کا دھرنا دیں گے، ایک دن. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کو تو اعتماد میں لیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ معاملات سارے ہو چکے ہیں، آپ میری پارٹی کی پارلیمانی اس کا بھی بورڈ کا بھی آپ چیئرمین ہو جائیں. خان صاحب اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ آپ کو اقتدار دے دیں گے، اگر پھر وہ آپ کو آنے والے دنوں میں جیل میں ڈالیں گے. آپ نے ان کو کہا کہ جمہوریت کا راستہ اختیار کیے رکھیں، صبر کریں اور الیکشن لڑیں، اور پھر آپ الیکشن کے ذریعے آفس میں آئیں. وہ نہیں مانے. سنیں نا، اس کو انہوں نے، ہماری جو 5-6 آدمی تھے ہم، کنٹینر کے ساتھ ایک اور کنٹینر تھا، اس کے اندر انہوں نے میٹنگ بلا لی کور کمیٹی کی. کور کمیٹی کے میں بھی دوسروں کو بھی سمجھا چکا تھا کہ یار آپ کا اگر رئیس شریف مان گیا ہے، گارنٹی پرووائڈ کر رہا ہے. کیا گارنٹی پرووائڈ کر رہے تھے؟ کہ ان 4 حلقوں کا ہم کھول دیں گے. تو آپ نے تو جنگ جیت لی ہے. آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم نے منوا لی ہیں، تو وکٹری سٹینڈ پہ تو آپ کھڑے ہوں گے. تو شامود نے بھی میری تائید کی کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. وہ بیچارے وہاں چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے
کہ ہم نے فیصلہ کیا آگے نہیں جائیں گے. تو خان صاحب نے اپنی کو کمیٹی کی ایک نہ مانی, تو بات تو یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ اور ہو رہا تھا نا. خرم گنڈا پور نے ان کو کان میں آ کے کہا, میاں صاحب مجھے عمران خان نے کہا جی میری بات سنیں. یہ خرم گنڈا پور جو طاہر القادری صاحب کے ہاں اسسٹنٹ, سیکرٹری, ان کی بات سنتے ہی مجھے کہا انہوں نے کہ مخدوم صاحب اب جاننا پڑے گا آگے. میں نے کہا اب جانا پڑے گا آگے. ہاں, میں نے کہا ابھی تو آپ فیصلہ کر کے ہیں, ود ان سیکنڈز آپ چینج کر رہے ہیں, آپ کے دوست باتیں کر رہے ہوں گے, آپ ان کا آنے کا تو انتظار کر لیں. انہوں نے کہا نہیں میں جو ہم جائیں گے. میں نے کہا جی پھر میں تو نہیں چاہتا. جب آپ نے میڈیا ٹاک کی, آپ نے اصل میں اس دھرنے سے پھونک نکال دی. نکالی. جی, مقصد بھی یہی تھا. دیکھیں ہمیں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ اتنے بجے سپریم کورٹ بیٹھ جائے گا اور چھٹیاں منسوخ کر دیں گے ججوں کی, اور وہاں بیٹھ کے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. لیکن اس کے بعد آپ نے پھر ذاتی طور پہ بڑی قیمت ادا کی. آپ کی پراپرٹیز بلڈوز ہوئیں, یہاں پر لوگوں نے آ کے حملے کیے. آپ نے مجھے انٹرویو سے پہلے بتایا تھا کہ مخدوم رشید کا ایک جو علاقہ ہے جیسے 800 سال پرانی آپ کی یہاں روایت ہے, یہاں پر سلطان بلبن کے زمانے سے لے کر ابراہیم لودھی اور مغلوں کے دور تک اور انگریزوں تک اور پاکستان کے حصول کے بعد بھی کسی نے اس طرح کا قدم نہیں تھا اٹھایا جو کہ آپ کے اوپر اس کے بعد ہوا. تو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, جو دوست ہیں وہ عمران خان کو انہوں نے پروجیکٹ کیا. اب آپ اپنے ملک کے حالات چیزیں سب بھول جائیں. لوگ پرانی قیادت سے تنگ آئے ہوئے ہیں, کسی ایک سے نہیں. تو اس میں ان کو ایک ہی راستہ ملا کہ پاکستان کا کچھ ہو نہ ہو, ایک آدمی یار کھڑا ہو گیا, وہ بیٹھ نہیں رہا, ہم ووٹ اسی کو دیں گے. کل عمران خان کے سے ہٹ کے بھی عمران خان زندہ رہتا ہے مر جاتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس موقع پہ ایک آدمی ہمارے لیے کھڑا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ کیوں چھوڑیں. آخری سوال, آپ آگے اپنی سیاست کیا دیکھ رہے ہیں اور قومی سیاست کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری, میں تو دو چیزیں عرض کرتا ہوں. ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان بننے کے ساتھ ہی مضبوط ہوتی گئی. سول بیوروکریسی اور ہماری ملٹری بیوروکریسی, وہ آج وہ پیک پہ ہیں. وہ آج ہی میں ان کے ایک آدمی سے بات کر رہا تھا, میں بتا رہا ہوں, اس نے کہا جی, جن کا آپ نام نہیں بتا رہے, انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا, باتیں ہو رہی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے یہ ملک. مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں چپ نہیں کر رہا. کیا مصیبت ہے؟ کہ وہ مصیبت تو وہی ہے, 12 سال کے لڑکے کی مصیبت وہی ہے کہ بھئی اس ملک کو, میں باغی ہوں, ہاں ہوں اور رہوں گا, اور رہوں گا. وہ سیاستدان تو رہ نہیں گئے. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہوں گی. تھینک یو مخدوم صاحب, تھینک یو سو مچ.